अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से हवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। क्या कोई सियासी तौर पे ब्रेक थ्रू होने जा रहा है इस हफ्ते? अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह उनकी स्टेटमेंट्स को देखें और साथ साथ सदर आरिफ अलवी की, तो बज़ाहिर ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मामलात बेहतरी की तरफ, सियासी तौर पर मसालेहत की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस बात में हकीकत है या नहीं, बात करेंगे। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद होंगे। उसके बाद नवाज लीग की जो कंफ्यूज्ड माशी पॉलिसी है, जो ये मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं जमात के अंदर से ही पॉलिसी लेवल पर मुख्तलिफ बयानात, ये किस तरीके से असरअंदाज हो रही है ओवरऑल मुल्क की मईशत के ऊपर, इस पे बात करेंगे हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में ARY न्यूज से आखिर खौफ क्या है, क्योंकि कल दोबारा हुकूमत ने पेमरा की तवस्सुत से ARY न्यूज को बंद कर दिया। दोबारा हमने अपना कानूनी हक इसको जाकर अदालत के सामने अपना केस प्लीड किया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया और कहा कि ARY न्यूज को दोबारा बहाल कर दिया जाए। ये दूसरी मर्तबा, इनफैक्ट तीसरी मर्तबा इस दौरे हुकूमत में ARY न्यूज को अदालत में जाना पड़ा है। आखिर खौफ क्या है, किस चीज से डरते हैं? क्या मैसेंजर को शूट करने से वो जो मैसेज है वो कहीं गुम हो जाएगा? हरगिज नहीं। तो मसला तो ये है कि इस वक्त मुल्क में एक सियासी और मुआशी बहरान है, उसको सॉल्व करें, उसकी तरफ फोकस करें। फिर मीडिया के जो आपके मसाइल हैं वो कभी उसको बंद करने से हल नहीं होने वाले। बहरहाल आगाज करते हैं सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब का एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू इस हफ्ते कामरान खान साहब की जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने वो दिया। उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात के लिए वो हाजिर हैं, मुल्क में मामलात इस नहज पे ना चले जाएं कि किसी के भी कंट्रोल में मामलात ये ना रहें। आरिफ अलवी साहब ने मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, मसालती किरदार के हवाले से क्या बात की, जरा देखिए। बिटवीन इलेक्शंस एग्जैक्टली ऑन कैलेंडर टाइम और बिटवीन अर्ली इलेक्शन चंद माह का फर्क रह गया है। कुछ गिव एंड टेक कर चंद महीने इधर चंद महीने उधर करके इस मामले को निपटाना चाहिए। उसके लिए आपस में गुफ्तगू होना, आपस में कोई मोडालिटी तय हो जाना, इसके लिए मेरे दरवाजे भी खुले हैं। बैठकर मुशावरत करो और कोई नतीजे पर पहुंचो। ये जो हट धर्मी है कि नहीं होना, उसके अंदर मुल्क का नुकसान हो रहा है। सारी पॉलिटिकल जमातें जब बैठें अब इलेक्शंस की तैयारी के अंदर, तो उसी के अंदर एक इकोनॉमिक चार्टर पर फंडामेंटल्स पर डिसीजन करें। इकोनॉमिक चार्टर के ऊपर जो इकट्ठे बैठने की बात, ये आज से नहीं हो रही। ये शायद वक्त आ गया है कि अगर अभी ये काम ना किया तो मामलात किसी भी सियासी जमात और किसी भी स्टेक होल्डर के हाथ में ना रहें। बहरहाल इमरान खान साहब ने भी इस हफ्ते थोड़ा सा लचक का मुजाहरा किया है। अगर हम उनकी टोन के हवाले से बात करें, उनकी पॉलिटिकल स्टांसेस के बारे में बात करें, बतौर अपोजिशन वो पॉलिसी इश्यूज पर तो बयानात दे रहे हैं, लेकिन हमें वहां कहीं ना कहीं अब लचक की गुंजाइश दिखाई दे रही है। एक इंटरव्यू दिया उन्होंने कामरान खान साहब को ही, इसमें उन्होंने इलेक्शन के हवाले से मिलकर बैठकर बात करने के हवाले से क्या कहा, जरा देखें। मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले कोई बात तो करे कि इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है या नहीं। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करने के लिए तैयार है, मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। फैसला तो करें कि आपने मुल्क को स्टेबिलिटी देनी है या नहीं देनी। उसके लिए सब हर किस्म की बात हो सकती है। बात करेंगे शेख रशीद अहमद के साथ, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग। बहुत शुक्रिया शेख साहब में ज्वाइन करने के लिए। सर, इस हफ्ते एटलीस्ट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो हम सिग्नल्स पिक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू कहीं ना कहीं बज़ाहिर हुआ दिखाई दे रहा है। इन खबरों में कितनी तस्दीक है? मारिया, सबसे पहले मैं तो आपको 22वीं सालगिरह के मुबारकबाद देता हूं और खास तौर पर मुझे खुशी है कि मेरे जैसे सियासी वर्कर ने ARY का, हाजी रजाक साहब, खुदा उनके दर्जात बुलंद करें, जो जिनके पास हम दुबई भी ठहरते थे और रोज़ा रसूल में भी ठहरते थे और हरम में भी उनके मेहमान होते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। बाकी आप ठीक कह रही, मफाहमती मज़ाकरती बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। 15 दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन इमरान खान कल कोर कमेटी में अपनी एक वाज़े लाइन और लाहे अमल देंगे। और इमरान खान इस वक्त अवाम के जिस मेराज पर है, उसके लिए भी आसान काम नहीं कि अपनी बात से पीछे हटे। और जो लोग पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ में भी जो अहम तरीन तैनाती है, उनमें दरारें पड़ चुकी हैं और इमरान खान ने बड़ी जबरदस्त स्विंग करके अपने आप को बाहर निकाल लिया है।
اور الیکشن کا ان کا جو مطالبہ ہے اس کا نتیجہ بھی میرے خیال میں نے تو قوم کو 15 اکتوبر کہا تھا، لیکن عمران خان کا خیال ہے کہ یہ 15 دن کافی اہم ہے، لیکن اپنا واضح لائحہ عمل وہ صبح کور کمیٹی میں بتا دیں گے، اور اس ملک کی جو تباہی ہے، معاشی، سیاسی، اقتصادی، ایسے برے حالات ہیں، سیلابی حالات سے نکل کر بھی اس ملک میں پہلی دفعہ ایسے حالات ہیں کہ آٹے کے ٹرک لوٹے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں آپ کے سامنے ماریا کہہ رہا ہوں، جو 16 دفعہ وزیر بنا کے لال حویلی کے تنگ تاریک گلیوں محلوں میں بھی لوگوں نے پرس چھینے اور فون چھینے اور چوریوں کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ آلموسٹ یہ ملک جو ہے ایک افراتفری کے عالم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ فوج میرے محلے سے صبح جاتے ہیں، یہ کوئی رائل فورس نہیں ہے، یہ ٹیچرز کی، ڈائریکٹرز کی، ماسٹرز کی، اس ملک کی فوج ہے۔ اس کو احساس ہے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ یہ نہیں میں ماننے کے لیے تیار کہ پاکستان کی اس عظیم فوج کے اداروں کو زمینی حالات کے حقائق نہ پتہ ہوں۔ غریب اس جگہ پہنچ گیا کہ بجلی کا بل دے سکتا ہے، یا بچے کی فیس دے سکتا ہے، یا مکان کا کرایہ دے سکتا ہے، یا چولہا جلا سکتا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پنجاب نے 3000 روپے من کیا اور سندھ نے 4000 روپے من کیا؟ خود شہباز ہر سے کل آواز اٹھی ہے کہ اتنی تنخواہ نہیں جتنے بجلی کا بل آ گئے۔ یہ میں نہیں کرتا، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، جادو وہ سر چڑھ کے بولے، انہوں نے کہا جی اتنی تنخواہ نہیں ہے جتنا بجلی کا بل آ رہا ہے، اور مہربانی کریں، مہربانی یہ کریں کہ گھر جائیں، آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ کو یہ پی ڈی ایم تباہ و برباد ہو گئی ہے، اس پی ڈی ایم کا سوا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ یہ 71 وزراء میں سے 21 وزراء کے خلاف میں سپریم کورٹ میں جانے کی سوچ رہا ہوں، یا ہائی کورٹ میں جاؤں گا۔ اب تو اس ملک میں پیناڈول بھی لینی ہو تو ہائی کورٹ اسلام آباد اطہر من اللہ کے پاس، یا پشاور، یا لاہور، یا اس ملک میں بازیابی کرانی ہو تو ہائی کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اور 1 کروڑ ووٹ کا اضافہ بھی اس الیکشن میں انشاءاللہ سپریم کورٹ کرے گی۔ اچھا، میں قوم کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور وہ عمران خان کا 80-85% ووٹ ہوگا جب نئے الیکشن، اور یہ نیب کے کیسز آج ختم ہو گئے ہیں جی، مبارک ہو، مبارک سلامت ان لوگوں کو جو آئے اس لیے تھے کہ نیب کے کیس ختم کرنے کے لیے، صدر کے دستخط نہ کرنے کے باوجود آج 22ویں آپ کے جشن کے دن 22ویں سالگرہ پہ ان کے کیس سارے جو ہیں، لیکن یاد رکھنا ابھی سپریم کورٹ میں کیس باقی ہے۔ سن لو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بےایمانوں، بدماشوں، منی لانڈروں، اس ملک کو تباہ و برباد کرنے والے خاندانوں، سن لو، ابھی سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے، اور یہ سارے نیب کے کیس واپس ہوں گے۔ میں 2 پیشن گوئیاں کر رہا ہوں، حالات بہتری کی طرف ہیں، الیکشن ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ مفاہمتی پیش رفت جو ہو رہی ہے چلمن کے پیچھے یا پردے کے پیچھے، یا اللہ اس کا بہتر نتیجہ نکالے۔ لڑائی جھگڑا کوئی اچھی بات نہیں ہے جی، ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے ہاتھوں سے ہی نکل جائے۔ میں اپنے حلقے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میرا حلقہ، میرے ہاتھ سے میرے لوگ جو ہیں، ایسے شرفا لوگ نکلتے جا رہے ہیں کہ جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ وہ اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، میں خود پریشان ہوں۔ شیخ صاحب، اب آپ نے جو یہ بات تصدیق کر دی نا کہ obviously ایک بریک تھرو ہو رہا ہے، تمام اشارے اس طرف یہ جا بھی رہے ہیں، آپ تھوڑا سا ذرا اس کا 2 باتیں ہوں گی ماریا، ایک منٹ، دونوں چیزیں آمنے سامنے، یا یہ ہے یا یہ ہے، یا جوڈو کراٹے بینکاک کے شعلے بغداد کی راتیں اور ڈی چوک اور چوک اور چوراہے میں فیصلہ ہوگا، یا مفاہمتی طریقے سے ایک راستہ نکالا جائے گا۔ اس کا فیصلہ 15 دنوں میں ہو جائے گا۔ میں نے قوم کو 15 اکتوبر کہی تھی، اور عمران خان کا خیال ہے کہ یہ 15 دنوں میں ہو جائے گا۔ کل جو میری ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا یہ 15 دن اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تھوڑا سا ذرا اس کو ذرا سیاسی طور پہ بھی ہم ذرا ڈی کنسٹرکٹ کریں نا، کیونکہ آپ ایک سیاسی آدمی ہیں۔ پیش رفت ہو رہی ہے پیچھے، چلمن کے پیچھے لچک ہوگی دونوں طرف سے، پی ٹی آئی کو بھی لچک کا تھوڑا مظاہرہ کرنا پڑے گا، دوسری سائڈ کو بھی منانا پڑے گا، منوانا پڑے گا، جو بھی طریقہ کار ہے۔ اب ذرا اس کو ذرا پوائنٹ بائی پوائنٹ لے کے جائیں سر۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے فوری الیکشن،
اس وقت کیا فوری الیکشن کی ڈیٹ دینا ممکن ہے؟ دو وجوہات ہیں، ایک تو سیلاب آیا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ بھئی جو اتنی مشکل سے حکومت میں آئے ہیں، جو گالیاں کھا رہے ہیں، مشکل فیصلے کر رہے ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے چونکہ خان صاحب نے کہہ دیا الیکشن ہوگا تو ہم مان جائیں گے. تو اس وقت کیسے مان لیں وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کو سر؟ دیکھیں کس نے کہا تھا ان کو آؤ اپنا منہ کالا کراؤ 2 ووٹوں کی اکثریت سے؟ کیا ہوا ایم کیو ایم کا؟ ایم کیو ایم سے میرے تعلق ہے، میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا جب سربراہ تھا، راجشاہی اور کھلنا اور کومیلا میں جلسے کیا کرتا تھا، اس وقت الطاف حسین مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے صدر تھے. آج کیا ہو گیا کہ اپنے ایم کیو ایم کی لاشوں کے جنازے پر وہ قابل قبول نہیں ہے؟ آج کیا ہو گیا باپ کی آرگنائزیشن کو؟ آج جناب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو آ سکتی ہے نا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بھی 90 دن کی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ الیکشن کی عمران خان نے ایک بڑی مثبت بات کی ہے اور زیادہ واضح بات کل وہ کور کمیٹی میں کریں گے، جو بھی ان کا لائحہ عمل ہوگا. دیکھیں نا 20 سیٹوں میں آپ نے پنجاب کا الیکشن کرایا، دھاندلی چور بازاری 8-10 ہزار ووٹ سے 15 سیٹیں وہ جیت گیا، 2 سیٹیں اس سے چھین لی آپ نے، جیتی اس نے 17 سیٹیں ہیں. سو آپ کے لیے کراچی کا الیکشن سمجھنے کے لیے کافی ہے. کیا اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں یا ہمارے پنڈی کے جو ہمارے اسلامی دوست ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ 71 یا 70 وزراء میں سے 21 وزراء کے پاس نہ صرف جھنڈا ہے، لیکن یاد رکھیں اس جھنڈے کے نیچے ایک ڈنڈا بھی ہے، اور وہ قوم کا ڈنڈا ہے. اور وہ قوم کا ڈنڈا نہیں چلنا چاہیے، مفاہمت ہونی چاہیے، آپس میں مل بیٹھ کر الیکشن ہونے چاہیے. ایسی صورتحال بھی آ سکتی ہے. میں ایز اے شیخ رشید پولیٹیکل ورکر یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. شیخ صاحب ڈیٹ کیا ہونی چاہیے الیکشن کی سر؟ عمران خان رو سکتا ہے، شاید وقت سب سے بڑا اہم منصف ہوتا ہے. وقت پہ فیصلہ نہ کریں تو وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان جیسا مقبول اور مضبوط اور لیڈر جو ہے، اگر وہ وقت پر کوئی ڈیسیژن نہ لے سکے تو لوگ خود ڈیسیژن لے لیں. جی لوگ کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں. جس کے گھر بھوک ہے، بچے مر رہے ہیں، جس کے گھر قیامت ہے، قیامت کے آثار ہیں، علامات ہیں، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ عمران خان کال دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، وہ سڑکوں پہ ہوگا. سر 2-3 سوال. پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کی کیئر ٹیکر حکومت آئے گی؟ کیا 90 دن کی کیئر ٹیکر حکومت آتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا تو اندازہ یہ کہ شاید یہ ڈیوریشن اس سے بڑھ جائے. دوسرا یہ کہ الیکشن ہوگا بھی تو سر اگلے سال کے شروع میں ہی ہو سکتا ہے نا، فروری کر لیں، مارچ کر لیں، اس سے پہلے تو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. صورتحال ہی ایسی نہیں ہے، نہ کیپیسٹی اس وقت الیکشن کرانے کی. دیکھیں ماریا، یہ کل دیکھیں میں عمران خان کا ساتھی اور دوست ہوں اور نسلی اور اصلیوں اور اس امتحان کے وقت میں اس کے ساتھ ہوں. یہ اس کی کل کی کور کمیٹی میں فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ہونا ہے. میں 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں پنڈی کی. میں آپ کو ویسے یہاں ڈینگے مار جاؤں، لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے بھی فیصلے کا وقت آ گیا ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ عمران خان کو اپنے اس لیڈر کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کو مسائل سے نجات کرے. اگر وہ قوم کو کہے کہ 1-2 مہینے آگے چلے جاؤ بھائی، یہ نومبر دسمبر نہیں میں ہو سکتے، فروری میں ہو سکتے ہیں 90 دن کا، عمران خان کی بات سنی جائے گی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جاؤ کر لو جو کچھ کرنا ہے، ہم جانے اور جمعہ بازار جانے، اس ملک کو آپ نیلام گھر بنا دیں، تو پھر آپ کا معاف کرنا جو گڑھا آپ نے عمران خان کے لیے کھودا تھا، یہ پی ڈی ایم اس میں گر چکی ہے. یہ اس میں ستیہ ناس ہو چکا ہے ان کی سیاست کا. اور لوگ قوم اور جغرافیہ اور جیو پالیٹکس اور بر صغیر اور پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایک مقبول لیڈر کی ضرورت ہے. وہ عمران خان پوری کر سکتا ہے. سر مقبول لیڈر تو ہیں سر، لیکن بات ساتھ ساتھ اس نظام میں اور سٹیک ہولڈر سیاسی جماعتیں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی بھی ہیں. اس وقت فوری طور پر اگر وہ کہیں جی کہ الیکشن میں جانا ہے تو ان کے پلے کیا آئے گا؟ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے اتنے سخت فیصلے کر لیے ہیں تو ہم ایٹ لیسٹ الیکشن اگلے سال کے شروع میں یا وسط میں لے کر جائیں، اسمبلیاں اپنی مدت مکمل کریں. تو اتنی آسانی سے وہ کیسے الیکشن کی طرف جانا چاہیں گے؟ ان کے لیے کیا ہے اس پورے معاملے کے اندر؟ انہوں نے کیا پایا، کیا کھویا اگر وہ آج الیکشن میں چلے جائیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ماریا، ملک ہاتھ سے جا رہا ہے. میں آپ کو اپنی پریشانی نہیں بتا سکتا. میں نے 50 سال سیاست کیا کونسلر بن کے، اور اس ملک کا واحد سیاسی ورکر ہوں جس کا کورٹ مارشل ہوا ہے، جس نے سکول میں خواجہ
آصف کے والد نے اور دوسرے لوگوں نے میرے کوڑے معاف کرائے. میں آپ کو ایک ورکر کی حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں کہ زمین، اور تمام اداروں کو بتانا چاہتا ہوں، ادارے میرے ہیں، پاکستان کے ہیں، ہم اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں جی. پاکستان ہے تو ہم ہیں. گراؤنڈ ریالٹی میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ ہاتھوں سے نکل کے جا رہے ہیں. اگر میری اس بات کو کوئی سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لیں. کل پشاور میں ایک ٹرک لوٹا ہے آٹے کا، یہ نہ آپ سنیں کہ پنڈی میں بھی بیکری کو لوٹ کے لے گئے اور کریانے کی دکان کو لوٹ کے لے گئے، کیونکہ لوگ حسرت بھری نگاہوں سے ان ساری گاڑیوں والوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے اس ملک میں. آپ الیکشن کرتے رہیں اور یہاں دو باتیں ہیں، ایک الیکشن کی طرف چلے جائیں، ایک مقبول کی عادت، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ جتنی سیٹیں لیں، جتنی بھی سیٹیں لیں، اور ایک فیصلہ عوام کے ہاتھوں میں چلا جائے. پھر عوام کے ہاتھوں میں جب فیصلہ چلا جاتا ہے کوئی ان پر گولی نہیں چلا سکتا. بریگیڈیئر نیاز صاحب نے لاہور میں کوئی گولی نہیں چلائی تھی کیونکہ لوگ نکل آئے. اب آپ جس قسم کے حالات پیدا کرنے چاہ رہے ہیں، مذہب کارڈ آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ تفرقہ بازی کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم آئے ہیں. وہ آپ کو کس نے کہا تھا آپ آؤ 2 ووٹوں کی اکثریت سے؟ آپ تو صرف ہمیں نکالنے کے لیے اور اپنے کیس ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ورنہ جو کچھ آپ نے اب تک کیا ہے اس میں بتائیں. آٹا سستا ہوا ہے، گھی سستا ہوا ہے، کتنے کھرب کا آپ کا گردشی قرضہ، 22 کھرب کا آپ کا گردشی قرضہ ہو گیا ہے. ڈالر آج کا پنڈی میں ماریا 242 روپے کا ڈالر ہے جی. ہمارے تو 178 روپے پہ قیامت کھڑی کی ہوئی تھی. وہ عمران خان کہتا نا ایک تودا آسمان سے گر رہا تھا پہاڑ کا، نیچے میں کھڑا تھا، اللہ نے مجھے ہٹا دیا اور یہ تودا پہاڑ اس پی ڈی ایم اے پہ گر گیا اور وہ غرق ہو. یہ تو آپ بات کر رہے ہیں شیخ صاحب کہ اگر سینیٹی پریویلز اور سب لوگ سمجھے جی کہ اس مسئلے کو سالو کرنا ہے. ابھی پچھلے ہفتے کی سٹیٹمنٹ ہے، میں کوئکلی آپ کو سنوا دیتی ہوں، پھر اس پہ آپ کا تبصرہ لیں گے. پنجاب اندر پی ایم ایل این کہتی ہے کہ صرف 8 ووٹوں کی مار ہے یہ حکومت، اور عطا طاہر صاحب بھی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ پنجاب کی حکومت واپس ہم حاصل کر لیں. یہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. صرف 8 بندوں کی مار ہے چودھری پرویز لائی صاحب. 8 بندے اگر ریزائن کر دیں تو ہی ول لاس دی میجورٹی. اس کے اوپر جب کام مکمل ہو جائے گا تو یہ چیز سامنے آ جائے گی. ہم نے کبھی ہار نہیں مانی. 186 ووٹوں کی حکومت ہے. 1 یا 2 ممبران کے جانے سے بھی اعتماد کے ووٹ کا ان کو کہا جائے تو اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں. اس کو انشاءاللہ ہم نے گرا کے ہی دم لینا ہے. جی شیخ صاحب، پنجاب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ماریا بچے یہ بے وقوف ہیں. یہ دونوں بھائی ایک ہو جائیں گے. مرکز میں بھی ان کو حصہ مل گیا اور صوبے میں وہ چیف منسٹر بھی بن گیا، ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہے، اوپر میں شجاعت کا بیٹا بیٹھا ہے. اور کیا چاہیے؟ دونوں گھر پورے ہو گئے. اگر صلح کی ضرورت پڑی، میری ضرورت ہو، یہ صلح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اسی 8 دنوں میں دونوں بھائیوں کی. آپ کو میں خبر دے رہا ہوں یہ صلح ہو جائے گی، گھبرائیں نہیں. یہ جو مال لیے پھرتے نا، مال مکاؤ پارٹیاں جو ہیں، جو لوگوں کے رشتہ داروں اور خونی رشتوں کو خراب کر رہے تھے، یہ خراب ہو جائیں گے. دونوں بھائی مل جائیں گے 8-10 دن میں انشاءاللہ. تو آپ کو پنجاب حکومت میں کوئی تبدیلی یا کوئی اس پہ جو ہے مجھے نہیں نظر آتا. یہ اپنے مرکز کی فکر کریں حضور. ایم کیو ایم کی فکر کرو، باپ کی فکر کرو. اب آپ دیکھیں نا، ماریا سیلاب ہے اور بلاول اپنے جہاز پہ سمرقند جا رہا ہے اور شہباز شریف اپنے جہاز میں جا رہا ہے. اندر سے ان کی نیتیں خراب ہیں. ان کو نیتوں کی مار ملی ہے، ان کو نیتوں کی پھٹکار ملی ہے. یہ اس ملک میں پی ڈی ایم انتشار کا شکار ہو چکی ہے. یہ 13, 11, 10 پارٹیاں ہیں. یہ 70, 71 وزراء جو ہے، جس میں سے 21 کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہی نہیں ہے. یہ چوراہے میں ہنڈیا پھٹے گی جی. یہ ڈی چوک کے چوراہے میں پھٹے گی ہنڈیا. اور یہ شہباز شریف کی عادت ہی یہ بوٹ پہن کے لکشمی چوک میں بارش آئے تو وہ چلا جاتا ہے، جا کے بچوں کو صبح صبح دلاسے دیتا ہے اور سب ٹھیک ہو جائے. بابا پوچھو تو صحیح، یہ جو کیمرے جا رہے ہیں، یہ کیمرے جو وہاں ان کے حالات دکھا رہے ہیں، نہ گندم ہوگی، نہ کپاس ہوگی، نہ گنا ہوگا. اور یہ گنے کے بلیک میلر جو گنے کی کمائی کھاتے ہیں، اس ملک میں مافیا کیا ہے؟ اس ملک میں بڑا چوروں کا مافیا ہے، شوگر مافیا، بڑا مافیا ہے اس ملک میں، آپٹما. اور جب یہ خون چوستے ہیں تو اس کا سارا اثر عام آدمی. کوئی آٹا اس قیمت پہ کسی نے پوچھا سر کہ کیا ہو گیا 20 کلو کے توڑے کو؟
کوئی غریب کی آواز ہی نہیں ہے. سر پوچھے نا سر، پنجاب میں خیبر پختونخوا میں شیخ صاحب پی ٹی آئی کی آپ کی اتحادی کی حکومت ہے نا، پنجاب کے پی میں تو پوچھ لینا وہاں پہ. ہر جگہ کا یہی حال ہے غریب کے لیے. غریب کے لیے چاروں صوبوں میں قیامت ہے. بلوچستان میں بھی، کے پی کے میں بھی، راجن پور میں بھی. میں یہ نہیں کہتا، میں اپنی کابینہ میں بھی یہ بات کہتا تھا. لوگوں نے میرا نام جو ہے پرچون کا وزیر رکھ دیا جی، یہ پرچون کے ریٹ بتاتا ہے. دیکھیں ان کے اب کیا ہوگا. اب اتنی غربت اور حالات خراب ہیں کہ آپ جائیں ووٹوں میں لینے کے لیے. پی ڈی ایم تو جا ہی نہیں سکتی، لیکن دوسروں کے حالات اتنے برے ہیں کہ بندے کی تنخواہ ہے جی 30,000 روپیہ اور بل اس کا 21,000 روپیہ، بل اس کا ہے 19,000 روپیہ. میں اپنے گرد و نواح لال ویلی کی بات بتا رہا ہوں. کیسے گزارا ہوگا؟ پھر گلے پھاڑیں گے، پھر گریبان پھٹیں گے. پھر اس ملک میں وہ ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے. اور اس ملک کی جغرافیہ کی انٹرنیشنل پالیٹکس اس خوفناک دورے میں جا رہی ہے کہ پاکستان میں سکون چاہیے، اور سکون کا حل ہے انتخابات. سر انتخابات سے پہلے نون لیگ کی ایک بڑی مانگ ہے، وہ یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کی. اس بات کی خود عمران خان صاحب تشخیص کر چکے. نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، لیول فیلڈ کے حوالے سے خان صاحب نے کیا بات کی ہے، ذرا آپ کو سنواتے ہیں. انہوں نے ایک نیا پلان بنایا جو میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف کیسز کرو. الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کا کیس، فنڈنگ کا کیس، کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو، اور اس کو ڈسکوالیفائی کر کے ادھر سے نواز شریف کو بلاؤ، اور پھر کہو کہ دیکھیں ہم عمران خان کو بھی لڑنے دیں گے، اور نواز شریف کو بھی اگر اس کا جو بین ہے وہ ہٹایا جائے. نواز شریف کو لانے کی کوشش ہے. سپٹمبر کی آخر میں جو بھی یہ سازش کر رہے ہیں کان کھول کے سن لو، عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا. شیخ صاحب پھر تو نواز شریف صاحب بھی آئیں گے، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تبھی الیکشن ہوگا. دیکھیں الیکشن ہونے چاہیے، اور اب نواز شریف کچھ نہیں کر سکتے. ستمبر ہوگا 15 اکتوبر تک. میں نے 1 سال پہلے یہ ڈیٹ دی تھی. جب ہم اترے گئے ہم نے کہا جی کہ ان کو 6 مہینے دے دیں 15. لیکن میں حالات کو اس تیزی سے بدلتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ میں اب بھی قائم ہوں. اب حالات ایسے ہیں، لے آتے نا جی. اسحاق ڈار کو کس نے روکا ہے؟ اب پاسپورٹ میں تو نہیں بیٹھا ہوا نا. میں نے پاسپورٹ جب روکا تھا تو روکا تھا نا. اب تو ان کے گھر میں پاسپورٹ کی ٹھپا مشین ہے. اب لے آئیں ان کو. جیل جانا پڑے گا چند دنوں کے لیے. جیل گرتی ہے کیا ہمارے غریبوں کے لیے بنی ہے کہ ہم ماؤں کے جنازے چھوڑ کے گئے سلام پھیر کے اور 7 سال قید ہو گئے؟ کوئی اس ملک میں دھرتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں واحد آدمی ہوں جو عام تھڑے کی سیاست سے اٹھ کے جس نے ماں کے جنازے کو سلام پھیرا اور 7 سال قید ہو گئے. ہم نے جوانی جیلوں میں کاٹ دی. ختم نبوت میں سال 2 دفعہ کاٹ دی مولانا عبداللہ کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ. کیا ہمارے گناہ اور ان کے فارن فنڈنگ کے کیس رات کو ان کا صبح ان پہ فرد جرم لگنی ہے، رات یہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، رات یہ چیف منسٹر بن جاتے ہیں، صبح فرد. کیا یہ ملک ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بدماشوں کے لیے بنا ہے یا ان لوگوں کے لیے بھی بنا ہے جو دعائی دے رہے ہیں، اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ان کا بھی کوئی والی وارث ہے کوئی؟ میں سب لوگوں کو کہتا ہوں، صاحب حیثیت کے لوگوں کو، کہ تندوروں پہ بھی روٹیاں چھوڑ کے جائیں. اس شہر میں، اس ملک میں ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ گلے پڑ جائیں گے غریب آپ کے. یہ آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے، یہ آپ سے سنبھالے نہیں جائیں گے. ابھی وقت ہے کہ عمران خان شاید ان کو سنبھال لے. شاید کا میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خوف زدہ ہوں. کیا اگر عمران خان اور ہم آ جاتے ہیں تو ان حالات کو ٹھیک کر سکیں گے؟ اس دلدل اور اس کنویں میں جس میں انہوں نے عمران خان کو گھیرا تھا، جس میں یہ خود گر گئے ہیں، کوئی اس کی نکالنے کی تو منصوبہ بندی ہو، کوئی اس کی پیش بندی ہو. کارخانے بند ہو رہے ہیں، خام مال نہیں مل رہا، لوگوں کی ایلسیاں نہیں کھل رہی، لوگوں کے معاملات بڑے پیچیدہ ہیں، لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی. جی کئی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تنخواہ نہیں مل رہی. کہاں جائے گا یہ ملک؟ یہ 24 کروڑ 23 کروڑ اور جس میں 1 کروڑ ووٹ کا اضافہ ہو رہا ہے. ساری پی ڈی ایم کان کھول کے سن رہے. سپریم کورٹ انشاءاللہ عمران خان نے کیس کیا اور میں نے بھی کیا ہوا ہے، اور سارے یہ نیب کے کیس ریورس ہوں گے. آپ جیلوں میں ہوں گے، اللہ میرے کو منظور ہوا قانون کے شکنجے میں ہوں گے. جس نے گاجریں کھائی ہیں
اس کے پیٹ میں درد ہوگی اور اس کو بڑی پھکی دی جائے گی, ڈبل ہاضمے کی پھکی ملے گی انشاءاللہ تعالی. یہ میری زندگی میں ہوگا. تو شیخ صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے بغیر نہ مفاہمت ہوگی, اور مفاہمت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ نہ آگے معاملات آگے بڑھیں گے. تو کیا لیول پلینگ فیلڈ اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ملنی ہی چاہیے گی؟ اس کی دو تھیوریز ہیں کہ عمران خان نہیں تو پھر نواز شریف بھی نہیں. اگر عمران خان ہے الیکشن پروسیس میں تو پھر نواز شریف اور مریم نواز بھی الیکشن پروسیس کے اندر ان کو حصہ لینے کی ضرورت کی اجازت دینی پڑے گی, تبھی ایک لیول پلینگ فیلڈ بنے گی نا. یہی تھیوری ہے نا. دیکھیں, جب یہ پہلے بھی نااہل تھے تو لیول فیلڈ میرا نااہل تھے یہ. اگر کورٹ ان کو کوئی فیصلہ دیتی ہے تو میں تو دیکھیں نا, جس ملک میں کورٹ کا یہ عالم ہے کہ پیناڈول کی گولی جو ہے وہ ہائی کورٹ دے رہی ہے جی. اب اندازہ کریں اس حکومت کے 70-71 وزیروں کا جس کی پیناڈول کی گولی کے لیے لوگوں نے ریٹ کیا ہے اور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ پیناڈول میں یا کرو. کیا کوئی تصور کر سکتا ہے اس ملک میں, اس ماتھے پہ سوچے, ذرا سوچے کہ جس ملک کی ہائی کورٹ کا اتنا قیمتی وقت پیناڈول کی غریب کو گولی دینے کے لیے صرف ہو رہا ہے کہ اس کو گولی تو دو یار مرنے سے پہلے, یہ ملیریا سے مر رہا ہے, یہ ڈینگی سے مر رہا ہے, اس کے پاس گولی نہیں ہے. اس ملک میں آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ, اور وہی لیول کیا ہے جہاں وہ رہتے ہیں, ہارلے اسٹریٹ جہاں وہ لندن میں رہتے ہیں, کیا نام ہے, وہی فیلڈ ہے ان کے لیے. آخری چند سوالات شیخ صاحب. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی یونیک بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ان حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے, اسمبلی کی مدت میں جو توسیع کے قانونی پہلوؤں کا وہ جائزہ لے رہے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان چھٹا سیاسی بیڑا ہے. میں مولانا مفتی محمود کے ساتھ ختم نبوت میں بھی رہا ہوں, اور جس وقت بھٹو کے ساتھ پیچ اپ ہو گیا تھا اس وقت بھی, اور نوابزادہ نصر اللہ میں ایک ورکر تھا, آج بھی ورکر ہوں. یہ بہت بڑا چھٹا بیری بیڑا ہے. عمران خان کو اصل اس صورتحال سے آصف زرداری اور اس نے وابستہ کیا ہے. نون لیگ میں ایسی سوچ نہیں تھی کہ ہم اس دلدل میں پھنسیں. یہ آصف زرداری اور فضل الرحمان کا سارا چھمایا ہوا کھیل ہے. آپ نے جو نیب کے قانون آج صدر کی منظوری کے بغیر ختم کیے ہیں, یہ پرسنل انٹرسٹ کے کیسز ہیں, یہ ختم ہوں گے. دوبارہ آپ کیسز میں جائیں گے, 1 کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا, ضرور ملے گا. صحیح, بہت شکریہ. $31 بلین آپ لے لیتے ہیں اور ان کو ووٹ کا حق نہیں دیتے. سربراہ عوامی لیگ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو پی ایم ایل این کی جو کنفیوزڈ پالیسی ہے, جہاں پہ جماعت کا ایک ہی فرد دوسری کی بات کی نفی کرتا ہے, وہ اس کا ملکی معیشت کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے, بریک کی بات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. مہنگائی اور موجودہ سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو اس کا معیشت پہ اثر ہو رہا ہے, اس کا بڑا تعلق ہے پی ایم ایل این کی اندرونی کنفیوژن کے ساتھ. ایک بیان جو ہے وہ شہباز کیمپ دیتا ہے, اس کی نفی جو ہے وہ نواز کیمپ کر دیتا ہے. فار ایگزامپل, شہباز شریف صاحب کا آئی ایم ایف سے متعلق جس طرح سے ان کو لکیریں نکالنی پڑتی ہیں, ان کے مطالبات ماننے پڑتے ہیں, پھر جا کے کہیں وہ $1 بلین ریلیز کرتے ہیں, اس حوالے سے ان کا کیا بیان ہے, اور اسی آئی ایم ایف کے پالیسیز کے نتیجے میں جو قیمتیں بڑھتی ہیں اس پہ مریم نواز شریف کا کیا بیان ہے. ذرا یہ دیکھیے, ان کی جو ڈیسیجن ہے, ان کی جو پالیسی ہے, ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے, اس کا ڈفرنس کتنا زیادہ شدید ہے. آئی ایم ایف نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں. ہم آج 75 سال بعد آج کشکور لے کے پھر رہے ہیں. آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے. ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے. مشکل فیصلے لیے ہیں, میں سمجھتی ہوں, بھلے میں ان فیصلوں کو سپورٹ کروں یا نہ کروں. میں نے یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہے, اور میں دوبارہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب کوئی بھی تیل کی, بجلی کی قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے, میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی, کیونکہ میری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی طرف ہے. بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو, میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی, اور میں یہ اس گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی, اور میں یہ کہوں گی کہ خدارہ اس چیز پہ توجہ دیں, اور عوام کو بجلی کی قیمتوں میں بہت لمبے لمبے بل آئے ہیں لوگوں کو, جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنا اس سے زیادہ ان کو بل آیا ہے. تو میں بالکل اس فیصلے کو سپورٹ نہیں کرتی, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے.
शहबाज साहब जो हैं उनका कैंप एक और पॉलिसी की तरफ इंडिकेशन करता है, मरियम साहिबा आकर उसको पूरा मामले को डिसरप्ट कर देती हैं, गुड कॉप है बैड कॉप है, ये जेन्युइन कंफ्यूजन है। इसी तरीके से डॉलर की कीमत के ऊपर हम बात करें, मिफ्ता साहब बताते हैं जी कि किस तरीके से 4 से 5 दिन में रुपया मुस्तहकम होगा, कैसे होगा, और उसके बाद उसी कैंप के अंदर से कैप्टन सफ्तर साहब आके कहते हैं कि जब ये इसहाक डार साहब आएंगे तब डॉलर की कीमत मुस्तहकम होगी। भी पहले तय तो कर लें कि आप लोगों का असल में वजीर खजाना कौन है और किसको चलानी चाहिए हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्ट्री। बिल्कुल, देखें अब रुपए की स्पेकुलेशन है, इसके अंदर बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने की जरूरत है, आपकी बात दुरुस्त है, और कुछ मार्केट बेस्ड मेजर्स भी लेने की जरूरत है। आप देखेंगे कि अगले 4-5 दिनों के अंदर हम जो है वो कई मेजर्स लेकर आएंगे, जिससे मैं समझता हूं कि मार्केट जो है उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आएगी। ये बात दुरुस्त है आपकी कि कुछ मेजर्स लेने, और आप देखेंगे कि हम कुछ मेजर्स आपको पता चलेंगे और कुछ मेजर्स का आपको इफेक्ट पता चलेगा। अच्छे हो रहे हैं, मगर एक बात याद रखना, डार जदों आएगा तो रुपया होते जाएगा। नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? पहले ये साहब आ जाएंगे, उनकी बगैर ये पाकिस्तान नहीं चल रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ पहले डार साहब नूं लियाओ कि पैसा रुपया उत्ते जाए ते तुसी जिहड़े काम करने वाले लोग इन्होंने ते पाबंदियां ला छड़िए। सो ये आपस में क्या बात नहीं करते या ये जानबूझ के ऐसी पॉलिसी इन्होंने अपनाई हुई? लेकिन भारत सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की जो बल्कि पीडीएम की हुकूमत का है, इसमें पीपल्स पार्टी को उसके बोझ से हम क्यों आजाद कर दें, उसकी माशी कारकर्दगी अभी तक पिछले 4-4.5 महीनों में क्या है। 11 अप्रैल 2022 को अगर हम डॉलर की कीमत देखें तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर वो 182.93 रुपीज थी। आज डॉलर की कीमत 236.84 रुपए तक पहुंच चुकी है। 11 अप्रैल 2022 से अब तक डॉलर की कीमत में तकरीबन 54 रुपीज का इजाफा हो चुका है। 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो वो किस पॉइंट पे ट्रेड कर रही थी आप देख सकते हैं। आज ये किस जगह पे ट्रेड कर रही है ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11 अप्रैल से अब तक आप देख सकते हैं कि 4000 से ज्यादा पॉइंट से स्टॉक एक्सचेंज गिर चुकी है। 2 जून 2022 को जो मूडीज ने मकामी और गैर मुल्की करेंसी की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करार दिया था, पाकिस्तान का जो आउटलुक था उसको मनफी कर दिया था। 19 जुलाई 2022 को आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया गया। अब बिजली की कीमतों पे आ जाएं। शहबाज हुकूमत ने अभी तक 13 बार इसमें इजाफा किया है। जून 2022 में जो गैस की कीमत थी उसमें 45% इजाफा किया गया और अभी सामने आ रहा है कि दोबारा इसमें इजाफा होगा। जुलाई में ईसीसी ने गैस की कीमत में 335% इजाफे की मंजूरी दी थी और अब दोबारा 300% इजाफे की तैयारी मुमकिना तौर पे की जा रही है। पेट्रोल की कीमत पे आ जाएं, उस वक्त 11 अप्रैल को क्या थी कीमत 149.86, डीजल 144.15। आज पेट्रोल की कीमत 235 रुपीज, डीजल की कीमत 247 रुपीज। अभी तक 86 रुपीज जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है और डीजल की कीमत में 100 रुपए से ज्यादा इजाफा हो चुका है। महंगाई की जो सालाना शरह है ये हम नहीं बता रहे, ये पाकिस्तान का इदारा शुमारियात बता रहा है। 16.44% थी इन्फ्लेशन और अब 40% से ज्यादा है। तो ये है सूरत हाल इस वक्त पूरे मुल्क में कि मामलात IMF डील के बाद भी क्या जो एक फिस्कल स्पेस हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। शबर जई साहब माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। IMF की प्रोजेक्शंस हमने देखी हैं, अगले आने वाले 4-5 साल बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाले हैं। लेकिन सर ये इतना शार्प ड्रॉप हमने देखा है, ये क्या ये नेचुरल है, क्या ये ऑर्गेनिक है, क्या इसलिए क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर भी जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में फराते जर बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, उसका असर पाकिस्तान के ऊपर होना ही है, इस वजह से हम इतना ज्यादा मार्जिन देख रहे हैं, ये जो महंगाई बढ़ी है? देखिए बात ये है कि जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो अपनी जगह पे काम कर रही हैं, मगर अगर इंटरनेशनल के साथ आप पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइसेस भी बढ़ी हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम अपनी मईशत में डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने मईशत में जो इनपुट कॉस्ट है बिजली और गैस को बिजली और पेट्रोल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो अफरात ज़र या महंगाई की शरह है वो तकरीबन आम दुनिया से डबल हो गई है। मगर मारिया मेरे लिए मसला जो हो गया है वो तो ठीक है अब जो भी है, मगर जो मुझे जो मसला है वो आगे का मसला है। मैं आगे के हालात इन लोगों के सामने रखते हुए सही नहीं देख रहा हूं, क्योंकि जिस तरह आपने मुझे सुनाया अभी
اگر جو بات مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں اگر میں غور سے سنوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پاکستان کے معاشی حالات کا کوئی اندازہ نہیں ہے اور نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم کس ڈاکومنٹ پہ سائن کر کے آئے ہیں IMF میں. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو پوزیشن ہے پاکستان کی اس وقت، پاکستان کو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں، یہ ڈیفالٹ پہ پاکستان کو لے جا رہے ہیں. اس نے پاکستان کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ ڈیفالٹ کے لیے ہم آہستہ آہستہ اسے قریب بڑھ رہے ہیں. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں اور یہ فرق کیا ہے میں بتا دیتا ہوں عمران خان کی گورنمنٹ میں اور آج کی گورنمنٹ میں، کہ جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی وہ ایک ون پارٹی گورنمنٹ تھی اور اس کے اندر ایک کنسسٹنسی آف پالیسی آ رہی تھی. اب ان کے اندر پرابلم جو آ گئی ہے مجھے بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کوئی ان کے پاس میجک کوئی الادین کا چراغ ہے جس سے یہ اسحاق ڈار صاحب کو لا کے ڈالر کے بیلنس کو کر دیں گے. میں اس کرنسی اکاؤنٹ کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور یہ جو آج پاکستان میں ڈالر کی کمی آئی ہے اس کی بنیادی وجہ اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے دور میں پاکستان کا تقریباً $60 بلین کا جو پیسہ خرچ کیا ہے، مارکیٹ میں ڈالر پھینکے تھے جس سے روپی کو بیلنس انہوں نے اسٹرانگ کیا تھا. میں اب عام آدمی کے لیے بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک کے ڈالر ہوتے ہیں اگر آپ اس کو مارکیٹ میں ڈال دیں تو ڈالر کی کم ہو جاتی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے اپنی اس خواہش میں کہ میں ڈالر کو بیلنس رکھوں گا اس لیے انہوں نے یہ مارکیٹ میں پھینکے اور پاکستان نے اس سے $60 بلین کا نقصان کیا. میں ماری آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، یہ ڈالر کی ویلیو کم کرنے کی بات اسحاق ڈار صاحب کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ PML نواز شریف اور اسحاق ڈار صاحب یہ امپورٹر کی دنیا ہے، صحیح امپورٹر کی حکومت ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امپورٹ ہوتی رہے اور امپورٹ ہونے کے لیے سستا ڈالر چاہیے ان کو، چاہے اس کے لیے پاکستان تباہ ہو جائے. پاکستان جو تباہ ہوا ہے آج وہ 1992 سے لے کر 2018 تک PML نواز شریف کی امپورٹ بیس پالیسی کی وجہ سے تباہ ہوا ہے. اچھا. اور وہ ڈار صاحب نے ڈالر کو سستا رکھا، امپورٹر کو فائدہ دیا اور لوکل انڈسٹری کو اور ایکسپورٹر کو تباہ کر دیا، جس کا نتیجہ میں آج بھگت رہا ہوں. تو آپ یہ بات کو بڑا دھیان سے سمجھیں کہ یہ جو باتیں اس وقت کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ اس جگہ بیٹھے ہیں جب ان کے پاس ڈالر اویلیبل ہے مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے، وہ اب نہیں ہے. پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. سر ڈیفالٹ کی طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ لے جا رہے ہیں، ابھی اگر ہم سنیں تو سارا PMLN کا نیریٹو یہ کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اب جو سیلاب آیا ہے ظاہر سی بات اس کی وجہ سے اضافی $11-12 بلین چاہیے ہوں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ میری بات سنیں، یہ تو سیلاب ان کے لیے نعمت بن گیا ہے، کیونکہ جب ہم ڈیفالٹ میں جائیں گے یا ہماری پریشانی آئے گی تو یہ کہیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ سیلاب نے کیا ہے. یہ تو آپ سمجھے، ابھی آپ دیکھیے گا 2 ہفتے بعد آپ بیان سنیں گی کہ یہ حالت خراب اس لیے ہو گئے کہ سیلاب نے کیا ہے. سیلاب کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے ڈیفالٹ جانے سے. سیلاب کا جو افیکٹ آئے گا وہ ابھی نہیں آئے گا، وہ ابھی اگلے 5-6 مہینے بعد آئے گا جب آپ کو فوڈ امپورٹ کرنی پڑے گی. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مفتاح صاحب اور شہباز شریف صاحب کیونکہ اس وقت ڈرائیونگ اسٹیئرنگ پہ بیٹھے ہیں تو ان کو اندازہ ہے، اور مفتاح صاحب کی ٹون کو آپ غور کریں، ان کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اور وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ میری گاڑی گڑھے کی طرف جا رہی ہے. اب اس گڑھے سے نکالنے کے لیے پاکستان میں ایک اسٹرانگ مضبوط گورنمنٹ چاہیے جس پارٹی کے پاس مینڈیٹ ہو، عوام کا مینڈیٹ بھی ہو اور انٹرنیشنل مینڈیٹ بھی ہو. وہ نہیں ہے. یہ سیاسی بات نہیں کر رہا، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کو ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ ہو جس کے پاس اسٹرانگ مینڈیٹ ہو، چاہے ان کی گورنمنٹ ہو، اسٹرانگ مینڈیٹ ہو جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسیپٹ کرے، اور اس کے بعد ہم پاکستان کو مسائل سے نکال سکتے ہیں. یہ اس طرح کی فریجائل گورنمنٹ جس پہ آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے، یہ پاکستان کو مسائل سے نہیں نکال سکتی. اور اگر یہ نہیں نکال سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف ملک کو لے جا رہے ہیں. اور لیکن شبر صاحب ایشو یہ ہے کہ اگر کیئر ٹیکر حکومت بھی آتی ہے تو پھر وہ جو آگے ٹف فیصلے کرنے ہوں گے وہ کیئر ٹیکر حکومت کے پاس کتنا لیوریج ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر کسی نے 5 سال کے مینڈیٹ کے بعد آ کر وہ کام کرنا ہے تو میری بات سنو. دیکھو بات یہ ہے کہ میں جون 2023 تک پاکستان کو بچوں گا ڈیفالٹ سے.
मैं आपको बिल्कुल कैंडिडेटली कह रहा हूँ, एज अकाउंटेंट, एज इकोनॉमिस्ट, मेरे पास जून 2023 तक का पैसे हैं, मैं बचा लूंगा पाकिस्तान को और पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जाएगा। मगर अगर जून 2023 तक के बाद मेरे पास स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई और 23-24 में मुझे परेशानी रही, तो फिर पाकिस्तान में कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं बचा सकेगी उन परेशानियों से जिसमें हम जाने वाले हैं। तो इस मामले को मारिया सियासी नहीं देखें, इस मामले को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें कि 3 महीने आ जाएंगे। आई एग्री कि कोई बंदा डील नहीं करेगा केयरटेकर के साथ, कोई सही बात है, मगर जो अल्टीमेट डील होगी वो अगली गवर्नमेंट के पास होगी, जब भी वो आएगी और जिसकी भी आएगी, और वो जो डील होगी वो पाकिस्तान की असल डील होगी। और ये भी मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि वो डील बड़ी मुश्किल डील होगी। मतलब वो सिर्फ कहने का ही है कि जो सियासतदान ये समझ रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को किसी मुश्किल से निकाल दिया। जो पाकिस्तान के हालात मैं देख रहा हूं और जो पाकिस्तान की मुझे आगे पोजीशन नजर आ रही है, इसमें माशी हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। और तो ये अभी लोगों को, ये जो मरियम नवाज साहिबा बात कर रही है, मुझे अफसोस हो रहा है ये सुन के। बेसिकली क्या कह रही हैं कि मैं प्राइस नहीं बढ़ाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी। इनको अंदाजा है कि हमारा, सर मेरा ख्याल है उन्हें अंदाजा है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग भी है, और मरियम वो नवाज कैंप शहबाज कैंप की लड़ाई भी है, वही तो मसला है ना। पर मैं बता देता हूँ आपको, ये उनको अंदाजा, एक्चुअली प्रॉब्लम ही ये है हमारे माशरे में, प्रॉब्लम हमारी ये है। मैं आपको एक आज बात एक और बताता हूँ। जिस दिन ये गवर्नमेंट आई थी, जब ये शहबाज शरीफ साहब आए थे, मैं आज आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, कल आपको पता लग जाएगा कि अगर शहबाज शरीफ साहब को ये पता होता कि माशी हालात ये हैं, तो ये कभी गवर्नमेंट में नहीं आते। मैं आपको इसका लाइव एग्जाम्पल, जब ये दिसंबर 2021 में मैंने इमरान खान की गवर्नमेंट ने कहा था कि पाकिस्तान बैंकरप्ट है, तो उस सेमिनार में मेरे साथ कोई स्पीकर मिफ्ता साहब थे, मैं मिफ्ता साहब स्पीकर थे, और मिफ्ता साहब ने ये कहा था कि नहीं, पाकिस्तान में अब कोई फॉरेन करेंसी का प्रॉब्लम नहीं है। यही बात जाके इन्होंने समझाई थी शहबाज शरीफ साहब को कि जी पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, और ये इमरान खान साहब ने आके तबाह कर दिया है। जो 30 साल तबाही आपने करी थी वो कोई चीज नहीं है, और ये इमरान खान की तबाह कर दिया है, आप आए और सही कर लें। जब ये आए हैं तो इनकी आंखें खुली रह गई हैं। मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकता हूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब को ये पता होता कि पाकिस्तान के माशी हालात वो हैं जो आज हैं, तो अगर मैं समझदार आदमी होता तो कभी ये गवर्नमेंट नहीं लेता। चले, बहुत शुक्रिया शब्बर जही साहब। ये तो पीएमएलएन के अंदर भी लोग कि भाई ये कौन समझदार आदमी था जिसके मशवरे पे ये पीएमएलएन ने गवर्नमेंट ले ली है। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे यार वैसे क्या खौफ है, क्यों बार बार इसको बंद कर देते हैं? क्या इस वजह से कि ये एक ऐसा सख्त बयानियां अपना रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा लेकिन वो हकीकत के करीब है? ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। एआरवाई न्यूज और साथ साथ हमारे बोल न्यूज की भी बदबख्ती थोड़े अरसे बाद आती रहती है। हुकूमत को आए हुए 4.5 महीने हुए हैं, इसमें 3 मरतबा एआरवाई न्यूज को जाना पड़ा है अदालत और वहां से रिलीफ लेना पड़ा क्योंकि पेमरा के थ्रू ये हुकूमत इस चैनल को बार बार बंद कराती है। किस चीज का खौफ है एआरवाई से? कल शाम हमें कोई 6 बजे के करीब एक नोटिस मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि मौसर ताखीरी निजाम न होने पर पेमरा ने एआरवाई न्यूज और साथ साथ बोल न्यूज की नशरियात को 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया है। अभी बड़ी बेतुकी सी बात हमें इसलिए लगी क्योंकि हम यहां पे एआरवाई न्यूज के अंदर चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि ना सिर्फ डिले मैकेनिज्म चले बल्कि साथ साथ जो तकारीर है इमरान खान साहब की उनको हम डिले के साथ रिकॉर्ड करके एडिट करके दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बात शायद हुकूमत को पसंद नहीं आ रही। चैनल हमारा बंद कर दिया गया लेकिन हमें चूंकि मालूम था कि हम असूली तौर पर सही पोजीशन लेकर खड़े हुए हैं, हम सुबह अदालत चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें दोबारा रिलीफ दे दिया। ये तीसरी मरतबा अदालत का दरवाजा में खटखटाना पड़ा। आज जो अदालत के अंदर कार्रवाई हुई है, जो रिमार्क्स दिए गए हैं, वो क्विकली आपके साथ हम शेयर करते हैं। अदालत ने कहा कि जी हमारे सामने ये बात आया हुई है कि पेमरा की कार्रवाई जल्दी में की गई है। पेमरा की कार्रवाई इंसाफ की असूलों के खिलाफ है। अगर टाइम डिले मैकेनिज्म इंस्टॉल नहीं था, इसके बावजूद नशरियात की मुअत्तली इख्तियारात से तजावुज है। पेमरा का मजाज ऑफिसर चैनल का विजिट करके टाइम डिले मैकेनिज्म देखे। चैनल में टाइम डिले मैकेनिज्म मौजूद है तो पेमरा लाइव ट्रांसमिशन बहाल करे। लाइव ट्रांसमिशन टाइम डिले मैकेनिज्म पर सख्ती से अमल दरामद से मशरूत होगा। एआरवाई की जानिब से जो हमारे दरखास्त गुजार थे शाह खालिद हमारे रिपोर्टर और वकील काशिफ अली मलिक अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो तहरीरी हुक्म है ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है। लाला असद पठान फाइनेंस सेक्रेटरी PFUJ हमारे साथ मौजूद है। लाला साहब, हैट्रिक हो गई माशाल्लाह हमारी, हमें अदालत में जाकर तीसरी मरतबा ये रिलीफ देना पड़ा। अच्छा, बड़ी बेतुकी सी बात है भाई, डिले मैकेनिज्म लगा हुआ है, वो ना सिर्फ इस्तेमाल बल्कि हम तो एक्स्ट्रा कॉशियस हैं जब से हमारे ऊपर
یہ ماشاءاللہ نظر کرم ہے، لیکن اس طرح کی یہ چھوٹی موٹی آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں، معلوم بھی ہے یہ چیلنج ہوگا، یہ ریورس ہو جائے گا، کیوں کرتے ہیں ایسے یہ بار بار؟ شکریہ ماریہ. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ کو سب سے بڑا پرابلم ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گن گائے جائیں اے آر وائی پہ، کیونکہ اے آر وائی پاکستان کا ایک مقبول ترین چینل ہے. پاکستان کی عوام ان کی خبروں پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو حکومتی نظام میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بہتر طریقے سے عیاں کرتا ہے اے آر وائی نیوز. تو اس لیے ان کی خواہش ہے کہ اے آر وائی نیوز ان کا کوئی ترجمان بنے، جبکہ چینل کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی کسی حکومت کا ترجمان نہیں بن سکتا. تو ان کوششوں میں ایک یہ بھی کوشش شامل ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کریں. پہلے 24 روز بند رکھا گیا، اس کے بعد پھر یہ ڈیلے میکنزم کا بہانہ بنا کے پھر 3 روز کی پابندی لگائی گئی. اس سے پہلے بھی عدلیہ نے ہمیں ریلیف دیا، اب بھی عدلیہ نے ریلیف دیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی بھی حکومت ہمارے اوپر اس طرح کی کوئی سکھا شاہی فرمان جاری کرے گی تو اس میں ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کے نیوز چینلز کو اور بالخصوص اے آر وائی نیوز کو انصاف فراہم کرے گی، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے مظلوموں کی آواز ہے اے آر وائی. پاکستان کے لوگوں کو سچ بتاتا ہے اے آر وائی. تو اب جب سچ بتائیں گے آپ تو پھر آپ کو سزا ملے گی، پھر آپ کے پروگرام بند ہوں گے، پھر آپ کی نشریات بیات بند ہوگی، پھر 4000 ورکرز کی جو ہے وہ معاشی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر ظالم مٹ جاتا ہے، مگر ظلم رہتا ہے، قائم رہتا ہے، ظالم مٹ جاتا ہے. تو یہ اس سے پہلے یہی حکمران سڑکوں پر ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ کو یاد ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے سامنے اظہار آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے، اور بڑے بلند بات دعوے کرتے تھے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ اب اگر ہم پاور میں آئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم میڈیا کی پوری تاریخ کو بدل دیں گے، ہم تمام قسم کی پابندیاں ختم کر دیں گے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر کوئی ہم پر کسی بھی قسم کے سوالات اٹھاتا ہے. اور آج سوال اٹھانے کی پاداش میں اے آر وائی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. لالا ہم نے دیکھا ہے کہ ویسے تو نوٹس آتا ہے، وہ چینل بند کر دیتے ہیں، عدالت کے اندر تو پیمرا جا کے بھیگی بلی بن جاتا ہے بالکل. تو وہاں پہ جا کے تو ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی، وہاں جو ان کے جو بھی ریپرزینٹیٹو آئے ہوتے ہیں. ہم دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ کوئی لاجک، نہ کوئی منطق، نہ کوئی جواب، بس بالکل آ کے سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ. جی ماریہ، وہ کیونکہ بادشاہ سلامت کے حکم پر ان کی رعایا کی طرح جو پیمرا کے چیئرمین کام کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم قانون کے مخالف کام کر رہے ہیں. ماروا سارے آئین یہ اقدامات لے رہے ہیں اور ہم غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں. اس سے پہلے کبھی بھی پیمرا اس طرح نہیں کرتا تھا. یہ تو جبر کا قانون کسی نہ کسی طریقے سے لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو ہم شکر گزار ہیں پاکستان کی معزز عدلیہ کے، وہ جو ہے وہ اس انصاف کے حوالے سے انٹیکٹ ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے نیوز چینل کے ساتھ جو حکومت نے ایک رویہ رکھا ہوا ہے، اور ان کو وہ پی ٹی وی 2 بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سارا دن ان کے گن گائے جائیں ٹیلی ویژن چینلز پر. تو یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا. اے آر وائی کسی بھی صورت میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان، اور اگر یہ کام کروانے ہیں تو سر وہ جو 4 5 8 چینل باقی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، بس وہ دیکھ کے خوش ہو جائے نا. جو 1 2 چینل اگر دکھا رہے ہیں تقاریر خان صاحب کی، دکھانے دیں ان کو. بہت شکریہ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہے، اور obviously یہ تقاریر ہم نے دکھائی، ریکارڈ کر کے دکھائیں، ٹائم ڈیلے میکینزم کے ساتھ دکھائیں، آگے بھی دکھاتے رہیں گے. ہماری جو آخری جو امید ہے وہ اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ سے ہی ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.